अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाल और ऑफिशियल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को बजाते रहें। आज का जो टॉपिक है ये मेरा ख्याल है मैं कोई 10-15 दफ़ा इसी टॉपिक को दोहरा चुकी हूँ और इसी के ऊपर इसके इर्द गिर्द गोल गोल घूम घूम कर भी वहीं पर आकर रुक गई हूँ। मेन पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि हमें समझ और अक्ल कहाँ से आएगी। हमने अपनी जो अंदर इनफीड ली हुई है वो हमने औरों के तजुर्बे, तज्जिए, ओपिनियंस, ख्यालात, हमारा अपनी सोच कहाँ है, हमारी अपनी अक्ल कहाँ है। बहुत खूबसूरत मैंने आज किसी का सुना इंटरव्यू, अमेजिंग, ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी रूह थी और उसका चेहरा था। बातें हम सब एक ही कर देते हैं। उन्होंने बताया कि जी मैंने बहुत अच्छा जो पाकिस्तान के लिए स्लोगन निकाला है वो ये है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बोला था, लपेट दो निज़ाम को, लपेट दो निज़ाम को, वोट दो इमरान को। अब वो जैसे मैं भी कहती हूँ ना, मैं इमरान खान की कोई बहुत बड़ी फ़ैन इस सेंस में नहीं हूँ कि मुझे कोई पर्सनली बहुत अच्छा लगता है या जी मैं कोई उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ या मैं उनको लाइक करती हूँ एज अ मैन। लेकिन बात ये है कि पिछले इतने सालों में मुझे कोई साफ़ सुथरा इंसान पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आया। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी मुझे ऑफ़र हुई थी वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से बनने की। मेरे वालिद ने मुझे सख्ती से मना किया था और कहा था पॉलिटिक्स में नहीं आना। वो दिन और आज का दिन मैं पॉलिटिक्स में नहीं आई। बीबी ने मुझे ऑफ़र की थी 1990 में जब हम कोट अद्दू में थे कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लो। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था। इसलिए रिफ्यूज़ किया था कि मुझे कोई साफ़ सुथरी चीज़ ही नहीं नज़र आ रही थी। देखिए बात यह है कि अगर मैं एक आईडी कार्ड बनाने के लिए जाती हूँ, जिस जगह मैं जाती हूँ वहाँ मुझे इस कदर तकलीफ़ होती है, मुश्किल होती है, मेरे रास्ते में हर्डल्स होते हैं, मेरे रास्ते में आप लोगों ने मुश्किलात बनाई हुई हैं। तो इस मुल्क में कौन सी चीज़ है जो सही निज़ाम से चल रही है? अगर आपसे नहीं चलाई जा रही है तो आप आउटसोर्स कर दें, किसी और को दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को जनाब एम्बुलेंस चाहिए। हमारे मुल्क में जब कोई एक्सीडेंट होता है तो जब बंदा सड़क पे बेचारा खून बह बह के मर जाता है तो एम्बुलेंस पहुंचती है। नंबर 1 इसलिए कि ट्रैफिक बहुत होती है। नंबर 2 ये कि उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है, हम पब्लिक प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे कि प्रोटोकॉल जारी है तो जनाब ऐसे लगेगा अभी अभी हार्ट अटैक हो जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको, हमारे गवर्नर को, पीछे उनके एम्बुलेंस, उनके पीछे जी आ रही हैं पुलिस की मोबाइलें। अभी इमरान खान ने प्रोटोकॉल को बंद करने को कहा था। हम मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस ज़ाया कर रहे हैं प्रोटोकॉल पे। जब इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर ट्रेन में सफ़र करता है, जब जापान का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता है, इंडिया को ले लें भाई, मारुति पे वो उनकी जो क्या बनती है गाड़ी जो अपने मुल्क में बनती है उसी पे आता है। नो प्रोटोकॉल, नो बिग कार्स। क्यों? आपको क्या ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों की? अगर आप आवाम की चॉइस से आए हैं, अगर आप वोट से आए हैं, चले वोट को इज्जत दे, ले लेते हैं। किन वोट को इज्जत दे? किस वोट को इज्जत दे? उस वोट को इज्जत दे जो कभी डाले ही नहीं और गिनती में आ गए, या उन वोटों को इज्जत दे जो कि आपने डाले मगर किसी ने गिने ही नहीं। तो कहाँ पर है हमने हकीकतन किसी भी गवर्नमेंट को कोई काम करते देखा है? जितनी जगह पार्क्स के लिए हैं वहाँ पर लोगों ने घर बना लिए हैं। बहरिया टाउन के माशाल्लाह जो हैं, जो भी उनका नाम है, मलिक रियाज है, जो भी है, वो कौन था आपको पता है? उसकी बैकग्राउंड एक क्लर्क था जिसने किसी को खुश कर दिया, एक बड़े फूलों वाले को, और उसने उसको ज़मीन दे दी और उस ज़मीन से वो ज़मीन का ज़मीन बन गया, ज़मीन से आसमान पे पहुंच गया। अगर देखें आपसे कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा, डोंट डू इट, किसी और को दे दो। आप लोगों ने अभी अनाउंस किया पंजाब गवर्नमेंट की, जी हम आटा बांट रहे हैं। हमने देखा जी शहबाज शरीफ साहब आटे की थैली किसी को दे रहे हैं, और फिर हमने भगट देखी, जो लोग गिरते हुए देखे, एक दूसरे के ऊपर से छीनते हुए देखे। और आज जो मेरे साथ वाकया हुआ है, जो मेरा आंखों देखा हाल है, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के नाम पर
40,000 گورنمنٹ آفیسرز، شاید میں کم نمبر لے رہی ہوں، 4 لاکھ ہوں گے گورنمنٹ آفیسرز سندھ میں پیسے گھر بیٹھے کھا رہے ہیں اس کے، جو اہل ہی نہیں ہے اس پروگرام کے۔ بے نظیر انکم پروگرام ان لوگوں کو نہیں پہنچ رہا۔ میں آپ کو مثال دے کے، نام دے کے، بندے لا کے یہاں کھڑی کرتی ہوں جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ غریب تو اب بھی غریب ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے تو اس سے روٹی بھی چھین لی، نہیں دی جا رہی نا آپ سے، کوئی بات نہیں، آپ کسی ایسے شخص کو دیں جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور وہ بانٹ دے آپ کی جگہ۔ اگر آپ اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے، آپ نے اسکول بنائے گورنمنٹ، آپ نے اس میں بچے نہیں، اپنی بھینسیں آپ نے کھڑی کر دی، تو آپ کے بچے تو کیا کریں گے؟ چوریاں ہی کریں گے نا۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، چلیں ہم سب کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی دوائیوں والی، سب کو پتہ ہے ہوتا ہے، ہم اس کو پتہ ہے کیا، ہمارا ضمیر مر گیا ہے، ہم نے کہنا چھوڑ دیا ہے، ہم کس کو کہیں، ہم فریاد کس کے آگے کریں، ہم کس کو سمجھائیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ گورنمنٹ اسکول کا حال میں نے جا کے دیکھا، میں نے اپنی کام والی کی بیٹیوں کو گورنمنٹ اسکول میں ڈالا، میں وہاں گئی، وہاں دیکھا تو ٹیچریں اپنے مٹر اور آلو اور پیاز بچوں سے چھلوا رہی تھی، ٹانگیں اوپر کر کے نٹنگ کر رہی تھی اور اپنی گپ شپ پا رہی تھی۔ یہ گورنمنٹ اسکول ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دشمن کو فالو کریں۔ ہمارا دشمن ہم سے آگے کیوں ہے؟ میری شادی ایک عربی سے ہوئی تھی اور میں 15 عربی ہوتے تھے اور میں اکیلی ہوتی تھی، اور میں بحث کرتی تھی اس بات پہ کہ مسلمان پیچھے کیوں ہیں، اسرائیل اتنا سا ملک ہو کے آگے کیوں ہیں۔ جو لوگ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں وہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا اور پالا، آپ ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو آپ کس کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ اگر آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو آپ کس کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ آپ نے تو اپنے پورے ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا چند سکوں کے عوض۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیچا تھا ان کے یہود نے، جوڈس نے 33 سکوں کے عوض؟ ہم نے تو پورا ملک بیچ دیا 33 سکوں کے عوض۔ وہ 33 سکے شریف لے کے بھاگ گئے اور وہ محل بنا کے بلاول صاحب اور ان کے ابو بیٹھ گئے۔ لوگوں کو کیا ملا؟ عوام کے پاس کیا ہے؟ آپ سے نہیں چلائے جا رہے گورنمنٹ سکولز، آپ یہ ٹھیکہ کسی کو آؤٹ سورس کر دیں، کسی ایسے بندے کو جس کو تعلیم کی محبت ہو۔ میں آپ کو 4 نام دے دیتی ہوں، آپ مجھے فون کریں اس نمبر پہ، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون اچھی تعلیم دے سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے باہر جا کے علاج کرانے کی، اور جو جانا چاہتا ہے اپنے خرچے پہ جائے، حکومت کے خرچے پہ نہ جائے۔ تمام گورنمنٹ آفیسرز کے بچے، تمام آرمی والوں کے بچے، آرمی والوں اور ایئر فورس والے تو دیکھیں آرمی پبلک اسکول بنے ہوئے ہیں نا، تو گورنمنٹ اسکول کس لیے بنے ہیں؟ آپ کے گورنمنٹ کے عہدیداروں کے بچے، اشرافیہ جن کو کہتے ہیں۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، قسم سے یار مجھے بعض دفعہ لگتا ہے میں لطیفے سن رہی ہوں۔ اشرافیہ، جس لفظ کا مطلب ہے شریف انسان، اشرافیہ کے بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ کر آ رہے ہیں بھائی؟ حرام کے پیسوں پہ جب آپ بچوں کو باہر پڑھنے بھیجیں گے، they will come back and say get lost daddy, fuck off daddy, I hate you mummy، اور وہ لات مار کے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال دیں گے۔ حرام is always حرام، حرام کا نتیجہ حرام ہی نکلے گا۔ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ، حرام کے پیسے کمائے ہوئے حلال گوشت لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ گوشت حلال ہے، ابھی دیکھیں پنجاب میں پہلے ہم نے گدھے کا گوشت کھایا اور اب ہم سور کا گوشت کھا رہے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، ترے اٹھا رہی ہے بھائی۔ ہمارے تو سروں پہ پگڑ اتنے بڑے بڑے ہونے چاہیے جیسے پہلے کے بادشاہوں کے ہوتے تھے۔ کیا ہم لوگوں نے اس ملک کو بنا دیا ہے، ستیہ ناس کر دی ہے، ہر بندے کو اپنا وہ ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں ہم سکولز میں تھے، اس وقت ایک بندہ آیا، امریکہ کا پریزیڈنٹ آیا ٹو وزٹ ایوب خان، اور وہ اس ملک میں گاڑیاں، رونق، چیزیں دیکھ کے پریشان، کہتا ہے the richest people of the poorest country، جتنی یہاں فارچونرز ہیں، جتنی یہاں مرسیڈیز ہیں، جتنی یہاں بی ایم ڈبلیوز ہیں، میں نے لنڈن میں نہیں دیکھی، امریکہ میں نہیں دیکھی، ایس یو ویز ہیں، جتنی گاڑیاں ہیں بھائی۔ یہ میں والٹن پہ رہتی ہوں، سڑک ابھی میں نے ٹریفک کھلوائی ہے، 50 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ یہ غریب ملک ہے، ہر گھر کے اندر 4 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہاں سے آ رہی ہیں؟ حرام سے آ رہی ہیں۔ اگر یہی پیسہ ہم لوگ
اپنی ایمانداری کر لیں اور اس کو رول ان کر لیں ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن، اپنے اندر کو ٹھیک کر لیں اور صاف ستھرے انداز سے گورنمنٹ چلا لیں. پلیز آپ میں سے کوئی بھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، مریم ہے، حمزہ ہے، بلاول آنٹی ہیں، باجی ہیں، رانا ثناء اللہ آتے ہیں، اسحاق ڈار آتے ہیں، جو آئے بھائی خوشی سے آؤ، انجوائے کرو، تالیاں بجاؤ، رات کو مجرے دیکھو، مزے کرو اور گھر چلے جاؤ. ہماری زندگی عذاب مت کرو. میک آر لائف ایزی. مجھے اس ملک میں کیا آسانی ہے، میں نے 35 سال نوکری کی ہے اور میں اب اپنے بچوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں، کیونکہ مجھے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حکومت مجھے کچھ نہیں دیتی، کوئی پینشن نہیں ہے. پینشن چند لوگوں کے لیے ہے اور وہ بھی آپ نے دیکھا کس طرح ملتی ہے. بیچارے بوڑھے بوڑھے لوگ لائنوں میں دھوپوں میں 6 گھنٹے یا 10 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو جا کے 2000 6000 5000 کی پینشن ملتی ہے. ایک رات ایسی تھی کہ آصف زرداری صاحب نے جب یہ حکومت میں تھے، انہوں نے کابینہ بلائی 3 بجے رات کے، پارلیمنٹ بلائی، پوری پارلیمنٹ، پوری وہ رات سارے آئے. بل کیا پاس کرنا تھا؟ آل ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز تا حیات ان کو گھر بھی دیں گے، گاڑی بھی دیں گے، پینشن بھی دیں گے. 2.5 منٹ کے اندر بل پاس ہوا، سب کو پیسے مل گئے، کیونکہ ان کا اپنا فائدہ تھا نا. آپ کے اور میرے فائدے کے لیے تھوڑی آتے ہیں یہ لوگ. اس دن میں پارلیمنٹ کا اجلاس دیکھ رہی تھی. آئی واز سرپرائزڈ. میں امریکہ بھی رہ کر آئی ہوں، میں لنڈن بھی گئی ہوں، میں صرف سنگاپور بھی گئی ہوں، میں بینکاک بھی گئی ہوں، میں تھائی لینڈ بھی گئی ہوں، میں باکو بھی گئی ہوں، میں نے ابو دھابی بھی گئی ہوں، دبئی بھی گئی. میں نے یہ چیز کہیں نہیں دیکھی. پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، سارے بیٹھے تھے اور اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے بل نمبر یہ، سیکورٹی فار آل دا ججز، all in favor, aye. سارے ہاؤس نے کہا آئے. all in saying nay, آواز بھی نہیں آئی. بل پاسڈ. you know what the bill is؟ ہر جج کو 4 پولیس والے اس کے ساتھ رہیں گے 24 گھنٹے. ان کی تنخواہیں، ان کا کھانا پینا سب ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے. کیوں؟ جج کو کیا ڈر ہے اگر وہ غلط کام نہیں کر رہا؟ اس کو کس چیز سے ڈر ہے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں. میری بیٹی ایک شاپ پہ جاب کری تھی، وہاں ایک آدمی آیا، سب نے کہا جی بہت بڑے عالم صاحب ہیں، مولوی ہیں، یہ پھونک مارتے ہیں تو بس آپ کو دنیا مل جائے گی، دین مل جائے گا، آخرت مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا. فو فو وہ کرتے پھر رہے تھے. ان کے ساتھ 4 گارڈ تھے، کدھر تھا ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، گنز کو پکڑی ہوئی تھی. میری بیٹی کو اس کے مینیجر، اس کے ساتھ کلیگ نے کہا آپ بھی پھونک مروا لیں. اس نے کہا جس کو اللہ پہ اتنا اعتقاد نہیں ہے کہ اللہ مارنے والا ہے، اللہ جب تک نہ چاہے آپ کو موت نہیں آ سکتی، تو گن مین کیا کر لیں گے؟ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ واقعہ یاد ہے یا نہیں ہے. وہ رات مجھے نہیں بھولتی جب بے نظیر بھٹو کا بھائی، کیا نام تھا اس کا، مرتضی بھٹو، جس رات مارا گیا تھا. میں شہید نہیں کہوں گی، دیکھیں یہ پاور کی لڑائی تھی. رات کو 1 گھنٹہ فائرنگ ہوتی رہی، 2 موبائلز اس کے آگے، 2 موبائلز اس کے پیچھے، 4 گن مین اس کی گاڑی میں، 400 پولیس والے سڑک کے اس طرف اور اس طرف، پولیس والا پولیس والے کو مار رہا ہے، گنز چل رہی ہیں، بہنوئی اپنے سالے کو قتل کروا رہا ہے. کسی نے کچھ بولا؟ ہمارے صحافی اشرف شہید، وہ شہید ہے. کوئی ارشد شریف، کوئی اس کا نکلا جے ٹی بنی. جے ٹی کا مطلب ہے جوک آن دا عوام. ہر چیز کی جے ٹی بنا دیں. ارے جی جے ٹی بنا، بھائی جے ٹی کیا ہے؟ بھائی نٹی جٹی کے پل سے سارے چھلانگ مار لو کراچی جا کے. جے آئی ٹی واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار؟ جوڈیشنل انکوائری آف واٹ ایور. بٹ واٹ انکوائری؟ جب سب بندے پیسوں کے بکے، جب ہر بندہ بکا ہوا ہے اس ملک میں، تو آپ کیا جی آئی ٹی؟ مذاق کرے چھوڑ دیں، نہ کریں، نہ ہمارے پیسے ضائع کریں، نہ ہمارا ٹائم ضائع کریں، ہمیں آرام سے جینے دیں. ہم اپنے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے گھر میں روٹی کھائیں. 2 وقت کی نہیں مل رہی ہے، 1 وقت کی مل رہی ہے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے. پلیز آپ لوگ ہمیں بخش دیں، ہمیں جانے دیں، ہمیں زندہ رہنے دیں. آپ لوگ اللہ کے واسطے سب کچھ لے لیں، ہمارا ایمان رہنے دیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس رہنے دیں. پھر سے کہوں گی، بات بہت خوبصورت تھی.
لپیٹ دو اس نظام کو، ووٹ دو صرف عمران کو۔ میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں نے آج تک کبھی اس کو لائیو اپنے سامنے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن واحد صاف آدمی ہے اس ملک میں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملک کسی جگہ پہنچے، ایسی جگہ پہنچے، ہم اپنی منزل مقصود جس کے لیے یہ ملک ہم نے حاصل کیا، جس کے لیے کتنے ہزاروں لوگ مرے جب ہجرت ہو رہی تھی، کیا وہ واقعات یاد کسی کو بھی نہیں ہے؟ دادا پر دادا مر گئے، نانا مر گئے، نانی مر گئی، پھپھو مر گئی، چچی مر گئی، سب مر گئے۔ اب جو ینگ جنریشن ہے اس کو پاگل مت بنائیں پلیز، پلیز لپیٹ دو اس نظام کو اور ووٹ دو عمران کو۔ شکریہ۔